आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है, आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान। और सामीन, आज हम अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में बहुत ही अहम शख्सियत कराची से, पाकिस्तान से उनको ज़हमत दी है और बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए। और अमेरिका में बसने वाले बिलखुसूस जो पाकिस्तानी कराची से उनसियत रखते हैं, कराची के मामलात में बड़े हसास हैं, और कराची के जो अवाम हैं जो उनकी कस्मा पुरसी की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दर्द रखते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब आफाक अहमद साहब से, जो चेयरमैन हैं MQM हकीकी के, और खुशकिस्मती हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आफाक भाई कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। आफाक भाई, कराची जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, 70-75% रेवेन्यू दे रहा है, सिंध को 90-95% रेवेन्यू दे रहा है। क्या वजह है कि इस शहर की हालत जो पिछले 3-4 साल के अंदर हमने देखी है वो बुरी से बुरी होती जा रही है? हर हुकूमत आती है, दावे करती है, कराची को लूटती है, पैकेजेस आते हैं, पैकेजेस कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं है। क्या वजह है कि कराची जो है माशी तौर पे भी, तालीमी तौर पे भी, सोसाइटी के लिहाज से भी अखलाकी कदरें खोता जा रहा है? इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? भाई, आपने अखलाकी कदरों का कहा, अखलाकी कदरें खोता जा रहा है, उस पर तो मतलब बहुत सारी वजाहत आपसे चाहिए। अखलाकी कदर किस हवाले से आपने कह दिया। बाकी माशी तौर पर जाहिर तबाह हुआ है और यहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे, या अगर डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है तो उसके नतीजे सामने नजर नहीं आ रहे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो यहाँ पर 3-3, 4-4 सिस्टम्स मौजूद हैं और इस शहर का निजाम किसी एक के पास मौजूद नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि अगर यहाँ कोई सिस्टम चला भी रहा है, यहाँ कोई निजाम चल भी रहा है, तो वो यहाँ के मुकामी लोगों के हाथों में नहीं है, जिसकी वजह से उनकी अदम दिलचस्पी भी इस शहर को मुतासिर कर रही है। फिर यहाँ जो लोग रोजगार के हुसूल के लिए आते हैं, वो क्योंकि यहाँ सिर्फ कमाने के लिए आते हैं और वो इसको अपना शहर नहीं समझते, और यहाँ कमाने की गर्ज से जब आते हैं तो वो इस शहर के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि मरदमशुमारी का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है कि मरदमशुमारी में इस शहर की आबादी को कम दिखाया गया। जो लोग रोजगार के हुसूल के लिए यहाँ आते हैं उनके मुस्तकिल पते उसके आबादी इलाकों में दिखाए गए, और आबादी का जो यहाँ इन्फ्लक्स पूरे पाकिस्तान से है उसको शुमार नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ आबादी ज्यादा है लेकिन आबादी को कम शो करके जो आबादी के तनासुब से वसाइल की तकसीम होती है उसमें कराची का हिस्सा जाहिर कम मिलता है। और यानी हिस्सा हमें वसाइल में कम मिलता है लेकिन मसाइल यहाँ ज्यादा हैं, क्योंकि बाहर से तमाम लोग रोजगार के हसूल के लिए यहाँ, जिस तरह मैंने आपसे अर्जी किया, आ रहे हैं, और वो क्योंकि सिर्फ कमाने की गर्ज से आ रहे हैं तो इस शहर के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी फैमिली यहाँ नहीं होती, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे होते, तो वो सिर्फ कमाने की गर्ज से जब आते हैं तो उन्हें ना कूड़ा फेंकते हुए किसी बात का एहसास होता है, ना इस शहर को बेहंगम आबादी में तब्दील करते हुए उन्हें कोई एहसास होता है। वो गुजारा कर रहे होते हैं। यही वजह है कि कराची कच्ची आबादी की वजह से जो इलाकों में इंक्रोचमेंट हो रही है, बाहर से आने वालों ने जो बेधड़क और यानी बिल्कुल ख्याल किए बगैर के शहर का नक्शा क्या बन रहा है, और जो यहाँ की मैंने जिस तरह कहा कि जो इंतजाम चलाने वाले लोग हैं वो क्योंकि गैर मुकामी है, तो बाहर से आने वालों की वो सरपरस्ती कर रहे होते हैं। कच्ची आबादियों का जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी आफाक भाई, मेरा अखलाकी कदरों से मुराद ये थी कि जो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, पहले एक दूसरे की बढ़ चढ़ के पास पड़ोस रिश्तेदार करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता भी ख़त्म हो जा रही है, उस तरफ मेरा इशारा था। बहरहाल मैं अपने दूसरे अहम सवाल पर, आपने जिस तरह कहा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बिलखुसूस अमेरिका की मैं बात करूँगा, एक उनसर ये पाया जा रहा है कि और बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि कराची में अब महाजिरों की जो आबादी है वो कम है, वो अक़लियत में आ गए, मिनॉरिटी में आ गए हैं,
اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آیا مہاجروں کی تعداد جو ہے اب کراچی میں منورٹی میں آ گئی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے توصیف صاحب، بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پورٹ سٹیز ہیں یا انڈسٹریل سٹی ہیں، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے وہ شکاگو ہو، چاہے وہ بیجنگ ہو، ان علاقوں میں دنیا بھر سے لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ وہاں امریکہ میں موجود ہیں، آپ ہیوسٹن کے اندر مقامی آبادی کو آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً ناپید نظر آئے گی ہیوسٹن میں. اگر آپ نیو یارک چلے جائیں گے تو نیو یارک کے اندر بھی صورتحال یہی ہے، کیونکہ ہیوسٹن اس وقت ٹیکساس کے جو آئل انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے جو بوم وہاں ہے، روزگار کا جو اپرچونیٹی وہاں ملی ہے لوگوں کو، تو ظاہر پورے امریکہ میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ روزگار کے حصول کے لیے ہیوسٹن کا رخ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو ایسی جگہوں پر جہاں روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، پورٹ سٹی اور انڈسٹریل سٹی میں، وہاں تمام جگہ سے لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں. تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ بتدریج اقلیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے وہ شکاگو ہو، چاہے بیجنگ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ ساری صورتحال سب کے سامنے. تو یہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر سے کیونکہ آئے ہیں، اور مقامی لوگ یہاں جو مہاجر جنہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا وہ بتدریج اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ آفاق بھائی. آفاق بھائی بڑا اہم سوال صوبوں کے حوالے سے میں کروں گا، کیونکہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، کراچی صوبہ بننا چاہیے، مہاجر صوبہ بننا چاہیے، مزید دوسرے صوبے بننے چاہیے. لیکن اگر ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 239(4) کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر میجورٹی 2/3 ہونی چاہیے. وہاں تو یہ بات ہے، اور لمٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیسے پھر یہ صوبہ بن سکتا ہے؟ توصیف صاحب، یہاں تو آپ صوبے کی صرف بات کر رہے ہیں. اگر مطلب کوئی جائز حق کی بھی کوئی بات کرے تو جس جگہ، جس ملک میں، جس شہر میں یا کسی بھی اسٹیٹ میں اگر دلائل کی بجائے، حقائق کی بجائے اگر اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں تو ظاہر اقلیتوں کے مفادات کا تو تحفظ ممکن ہی نہیں ہے نا. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دلائل پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہاں حقائق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، کہ 51% لوگ جہاں ہوں گے وہ فیصلہ درست تصور کیا جائے گا، 49% لوگ بیوقوف تصور کیے جائیں گے یا ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں بچتی. تو یہاں دلائل پر کسی کو کنونس کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، قائل کرنے کی. یہاں تو آپ نے اپنی اکثریت دکھانی ہے. تو اگر ہم اقلیت میں ہیں تو ہمارے حقوق تو دفن ہو گئے، ہم اپنے حقوق حاصل کر ہی نہیں سکتے. جو آپ نے بات کی ہے، جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا ہے، درست کہا ہے کہ 2/3 میجورٹی صوبے میں ہوگی تو آپ نئے صوبے کی قرارداد پاس کر سکتے ہیں. کسی احمق کو بھی اگر یہ کہا جائے کہ 2/3 میجورٹی تمہارے پاس ہے، ایک الگ صوبہ حاصل کرو، تو اکثریت کبھی اقلیت سے علیحدگی تھوڑی اختیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اکثریت سے اقلیت علیحدگی اختیار کرتی ہے. تو اگر صوبہ کسی کو چاہیے ہوگا تو جو اقلیت میں ہے، جو وکٹمائز ہو رہا ہے، اس کو صوبہ چاہیے ہوگا. اگر میں 2/3 میجورٹی رکھوں گا تو میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کروں گا یا علیحدہ صوبے کی بات کروں گا؟ میں تو اپنی حکومت قائم کروں گا نا. جی بہت شکریہ آفاق بھائی. آفاق بھائی بڑا اہم سوال کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے اب دھڑے بن چکے ہیں، ہر آدمی بات کر رہا ہے. آپ نے دیکھا متحدہ قومی جمہوریہ پاکستان میں مستقل دھڑے بن رہے ہیں، اور نئی پارٹیاں بھی بن کے سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہیں. ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سب نے اپنے اپنے مفادات ماضی میں بھی اٹھائے، سب اپنی جگہ ہے. اس وقت جو مہاجر ہیں، جو مہاجر قوم ہے، وہ سفر کر رہی ہے. اس کا کوئی حل ہے آپ کے کہ وہ قسمہ پرسی کی زندگی سے باہر نکلیں؟ کس طرح ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ تعلیم میں ایڈمیشن نہیں مل رہے صحیح جگہ، قتل ہو رہا ہے، میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، جابس پہ پرابلم. اب کوٹا سسٹم کو عمران خان صاحب نے طویل مدت کے لیے نافذ جی. تو یہ تسلسل سے جو حملے ہو رہے ہیں، کبھی بھوکا ننگا کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے ہندوستانی ہیں، یہ ساری چیزیں، ان کا حل، اتحاد کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ، کوئی آپ کے پاس تجویز، اس بارے میں ذرا بتائیے ہمارے لسنرز کو. صاحب، قوموں کے بارے میں نا آپ کبھی غور کریں گے تو قوموں کی اپنی نفسیات اور قوموں کے اپنی ایک تاریخ ہے.
ठीक है ना, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलूची हो, और इस लंबी तारीख में उनके नफ्सियाती रद्द अमल का भी बड़ा अमल दखल रहा है, और उनके सोचने के अंदाज या उनकी सलाहियतें जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। तो महाजर कौम के बारे में ना मैं बहुत ज्यादा मायूस या फिक्रमंद नहीं हूँ। मुझे इस बात का एहसास जरूर है कि इस वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना है, और महाजर कौम को जबान की बुनियाद पर इज्तमाइश किया जा रहा है, मुलाजमतों से महरूम किया जा रहा है, तालीमी इदारे उनसे छीन लिए गए हैं। लेकिन मुझे ये इस बात का यकीन है कि महाजर कौम की एक तारीख है, उनकी सलाहियतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें अपने ऊपर एतमाद था, उन्हें अपने ऊपर यकीन था कि वो जहां भी जाएंगे वो सहरा को भी गुलशन बना लेंगे, वो जंगल के अंदर भी उसको आबाद कर सकते हैं। और उन्होंने इस मुल्क को आके बनाया है। इस मुल्क में लोगों के पास निजाम चलाने की सलाहियत नहीं थी, हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं थी, इदारे चलाने की सलाहियत नहीं थी। वो सब इस कौम ने, जिसको महाजिर कहते हैं, जिसको आज लोग हिंदुस्तानी कह देते हैं, जिसे लोग बाहर से आने वाला कह देते हैं, उन्हीं ने इस मुल्क को चलाया था। तो देखिए, हमारी कौम की सलाहियतों पर तो किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। आज ठीक है कि मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मतलब बड़ी इसमें जो एक दोबारा से उठने का जो एक कुदरत ने सलाहियत दी है ना, उससे कोई महरूम नहीं कर सकता। तो आज परेशानी है, लेकिन महाजर कौम के अंदर मैंने जब भी मैं इलाकों में निकलता हूँ, लोगों से मैं मिलता हूँ, तो मुझे कभी उनकी हिम्मत में कमी नजर नहीं आई। वो ठीक है, इस बात का जरूर इजहार कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वो दूसरा रास्ता तलाश करके और अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी उनसे छीन ली। कराची यूनिवर्सिटी के आप अगर जो वसाइल हैं उनका जायजा लें तो सिंध के अंदर जो छोटी छोटी सी यूनिवर्सिटी बनी हुई, चाहे जामशोर यूनिवर्सिटी हो, उसका बजट कराची यूनिवर्सिटी से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, कराची यूनिवर्सिटी आपसे छीन ली, कराची यूनिवर्सिटी में कब्जा किसी और का हो गया, लेकिन क्या महाजिर कौम के बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया? हमारे लोगों ने चटनी खाई और उन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया, लफ्स में पढ़ना शुरू कर दिया। तो तालीम से महरूम तो कोई भी नहीं कर सकता, सलाहियतें इनकी कोई खत्म नहीं कर सकता। महाजर कौम को जबान की बुनियाद पर आप मुलाजमतों से महरूम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जो अपॉर्चुनिटी है उनको अवेल करने से तो कोई नहीं रोक सकता। लोग उस पर भी जाहिर है कि कोशिशों में लगे हुए हैं। जबान की बुनियाद पर मेरी शनाख्त को छीनने की कोशिश की, और वो गैरों ने नहीं की, वो हमारे अपनों ने की, अपने इख्तिदार और अपने लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जिसका मुझे बहरहाल दुख है कि मैं हमेशा कहता रहा कि शनाख्त से इनकार का मकसद खुदकशी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और जो क़यादत थी, उससे ज़ाहिर है जो उस वक्त की क़यादत से इख्तिलाफ था, वो इसी वजह से था कि भाई आपने महाजिर नाम पर पूरी कौम को मुत्तहिद किया था, आपने उनको शनाख्त दी थी। उस शनाख्त को अगर आप परचम से कुरेद देंगे, आप उस शनाख्त से अगर आप इनकार कर देंगे, तो अपने वजूद से इनकार कर रहे हो। और अगर अपने वजूद से इनकार कर रहे हो तो फिर तुम नाइंसाफी का रोना क्यों रोते हो? फिर अपने हक की बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा वजूद ही नहीं है तो नाइंसाफी किस बात की? तो मैं हमेशा कहता था कि वजूद से इनकार मत करो। आप उस बात का पूरी कौम को एहसास है, और मुझे ये यकीन है कि हम अपनी उस शनाख्त के साथ दोबारा से बावकार जिंदगी गुजारने के काबिल लाज़मी होंगे इंशाअल्लाह। अफाक भाई, माजी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हम देखते हैं, सहाबा का दौर देखते हैं कि हमने इत्तेहाद किए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद के लिए शादियाँ भी की और सारी चीज़ें। आमिर खान साहब आपके बिल्कुल करीबी दोस्त रहे, फिर राहें जुदा हो गई। तार साहब भी हैं सब में। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया, जो माशी प्रॉब्लम आ रहे हैं महाजिरों को, और तालीम हो या जॉब्स हो, कोटा सिस्टम हो, क्या आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद कर लिया जाए आपस में? अगर इत्तेहाद कर लिया जाए, लोग कह रहे हैं इसमें रुकावटें, तो रुकावटें आज तक समझ में नहीं आ रहा कि आया लीडरशिप की प्रॉब्लम है या इक़्तिदार की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा सब में? हैं सब महाजिर? तौसीफ साहब, मैंने हमेशा कहा कि
دیکھیے چند افراد کا اتحاد جو ہے نا وہ مطلب پی ڈی ایم تو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اتحاد عارضی ہوتے ہیں جو چند افراد کے اتحاد ہوتے ہیں. اگر قوم کے اتحاد کی بات کی جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قوم کو متحد ہونا بہت ضروری ہے، قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. فاروق ستار یا عامر کا یا آفاق کا یا الطاف کا متحد ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قوم اگر متحد ہوگی اور اگر قوم یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے پر اتفاق کرے گی تو ہم سب کو اس نقطے کی طرف جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیں، ہم نظریے سے انحراف کر کے شخصیت کو ناگزیر سمجھ لیں تو ظاہر یہ تباہی کے راستے ہیں. ابھی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، میرا کوئی ذاتی اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن میں ان سب کو یعنی اگر میں یہ کہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ماضی کی قیادت ہے یعنی الطاف کی شکل میں، تو الطاف صاحب سے میرا کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی تھا. مجھے ان کی شخصیت، ان کے خد و خال، ان کے رویے، ان کی آواز، ان کے معاملات سے کوئی اختلاف تھوڑی تھا. بات یہ تھی کہ بھائی جس نظریے پر ہم نے کام کیا تھا، آپ جب یہ کہا کرتے تھے کارکنان کے سامنے کہ ارسطو نے زہر پی لیا لیکن اپنے نظریے سے انحراف نہیں کیا، تو آپ اس نظریے سے انحراف کر کے آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں؟ جب الطاف سے ہم نے اختلاف کر لیا تو یہ تو ان کے سب آرڈینیٹ تھے، یہ سب ان کے پیروکار تھے. آج پیروکار سے اتحاد کے لیے اگر کوئی بات کرے تو میں کہتا ہوں میرا تو اختلاف الطاف صاحب سے بھی صرف مہاجر نام پر تھا. تو مہاجر نام پر کیا یہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو، چاہے وہ فاروق ستار ہو، چاہے وہ عامر خان ہو، اگر مہاجر نظریے پر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر میں ان کے ساتھ اتحاد کروں تو بھائی میں پیروکاروں کے ساتھ اتحاد کی بجائے ان کے مرشد سے بات نہ کر لوں. جب میرا ان کے ساتھ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ بھائی مہاجر نظریے سے میں انحراف کرنے والے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، تو پھر ظاہروں کے پیروکاروں کے ساتھ میں کیوں کروں؟ اگر یہ مہاجر نام پر کام کرنے کو تیار ہے تو میں تو الطاف صاحب کے لیے کہہ چکا کہ الطاف صاحب برطانوی پاسپورٹ کو لات مار کے پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آ جائیں اور پاکستان کے جغرافی میں رہ کر مہاجر حقوق کی جدوجہد کی بات کریں، میں انہیں ایئرپورٹ لینے چلا جاؤں گا، میں ان کا استقبال کرنے چلا جاؤں گا. تو میرا الطاف سے کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی ہے. ملک کے خلاف کام کرنا بند کریں، مہاجر سیاست پاکستان میں آگے کریں اور مہاجر نام پر کریں. ہم نے ماضی میں بھی کام کیا تھا، ہم دوبارہ کر لیں گے. تو جب الطاف سے میں ملنے کو تیار ہوں مہاجر نام پر تو مجھے ان سے ملنے میں کوئی آر تھوڑی ہے. لیکن مہاجر نظریے سے انحراف کے بعد تو میں کسی سے بات کیوں کروں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں قوم متحد ہو جائے مہاجر نام پر. اور پھر دیکھیے ایک بات میں نے ایک جگہ پر کہی جو مجھے بھی کچھ مناسب سی لگی کہ اگر میں اپنے فرض کو پہچان دوں، اگر میں یہ کہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ میری قوم کے لیے مجھے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یا محبت کرنا میری ذمہ داری، میرا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی کے لیے امام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام سے اختلاف کی بنیاد پر فرض کی ادائیگی سے میں انکار تو نہیں کر سکتا. جی بالکل. تو بھائی اگر امام آپ کو پسند نہیں ہے، آفاق پسند نہیں ہے تو آفاق کو چھوڑ دو، عامر پسند نہیں ہے عامر کو چھوڑ دو. لیکن یہ تو میرا اور پوری قوم کا فرض ہے نا کہ ہم مہاجر ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وہ کرنا چاہیے ہمیں. افاق بھائی، آپ پارٹی آپ نے بنائی، کافی لوگ آپ کے ساتھ آئے. کراچی میں اگر دیکھا جاتا تھا تو کہتے تھے متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم حقیقی کو دیکھا جاتا تھا. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں کس طرح لے گئی؟ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن تو ظاہر ہے کہ جی توصیف صاحب دیکھیے پی ٹی آئی کا الیکشن تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک انجینئرڈ الیکشن تھا، ریڈ کیا گیا الیکشن. اور باقاعدہ تاج حیدر صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے اور بڑے سنجیدہ اور بہت ہی سیزن پولیٹیشین ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو فون کر کے کہا کہ ارے بھائی تم سو رہے ہو، تمہارا رزلٹ آ گیا، تم کامیاب ہو گئے ہو تو تم آؤ باہر. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو پولنگ ایجنٹ پورے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں کیسے ہم الیکشن جیت گئے. تو
یہ سب چیزیں ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں نے کہیں اور سب کو پتا ہے, اور جو جیتے ہیں وہ خود حیران ہے کہ ہم کیسے جیت گئے. تو اسی جیت اصل میں بات یہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میئر بھی اسی طرح کہیں آ جائے؟ آپ کا کیا کہیں گے کہ جس طرح حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسری قومیت کا جو عرصہ دراز سے میئر مہاجر آتا تھا اب کوئی اور آ جائے؟ بس صورت دیکھا جائے تو مہاجر تو بھی گورنر بھی ہیں اور صدر صاحب بھی ہیں, لیکن مہاجروں کے لیے کوئی کردار نظر نہیں آتا ان کا. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی توصیف صاحب, گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگی وہ والی بات تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, لیکن یہ کہ جو طاقتیں فیصلے کر رہی ہیں, جنہوں نے پچھلے الیکشن کا نتیجہ بنایا تھا, اگر وہ یہاں کی بلدیاتی انتخاب کا بھی نتیجہ اپنے ہاتھ سے بنا لے تو ظاہر ہے کہ انہیں کون روکے گا. وہ یہاں قدرت رکھتے ہیں فیصلے کرنے کی, اور کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو شرمندہ کرنے والا نہیں ہے. انہیں خود شرم آنے کو مجھے امید نہیں ہے کہ انہیں شرم آئے گی اپنے اقدامات پر, کیونکہ اگر ہم اپنے جو دائرہ کار ہے, دائرہ اختیار ہے, اس سے باہر نکل کے کام کریں گے تو سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی. لیکن اس کا احساس نہیں ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کے تمام سیاسی معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو نتائج پچھلے نکلے اس کے سب لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور آج بھی پی ڈی ایم اگر چیلنج کر رہی ہے تو ظاہر اسی لیے کر رہی ہے. تو آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بھی تو امکان ہے کہ ہاں یہاں بلدیاتی انتخاب میں اس قسم کے نتائج آئیں کہ میئر یہاں غیر مہاجر آ جائے. تو دیکھیے اس کراچی میں اصل میں جو فیصلہ کن قوتیں ہمارے یہاں ہیں, جو اپنے آپ کو مطلب عقل کل بھی سمجھتی ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کراچی جو ہے وہ مہاجروں کا شہر نہیں ہے, اس کے لیے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے چکر میں جو سندھ کے اربن اور رورل ایریاز کی طاقت کا توازن تھا اس کو بگاڑ دیا, اور اس کے نتائج ملک کے خلاف نکلیں گے. اور ایک مثال ابھی ہمارے سامنے آ چکی ہے, جو کہ وہ اقدام ایسا نہیں ہے کہ جو پسندیدہ قرار دیا جائے. ہماری انٹیلیجنس کے لوگوں نے یا ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے آئی جی کو طلب کیا یا لے گئے اپنے ساتھ, اور اس واقعے کے بعد جو مریم کے شوہر نے قائد اعظم کے مزار پہ جو نعرے بازی کی تھی, اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے دباؤ تھا, تو ہمارے ادارے جو ہے وہ آئی جی کو گھر سے لے کر گئے تھے. تو آئی جی کو جب گھر سے لے کر گئے ہیں تو پوری پولیس نے چھٹیوں کی اپلیکیشنیں دے دی تھیں, اور انہوں نے باقاعدہ یہ ثابت کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک سندھ دیش کی ایک پیرالل فورس موجود ہے. اور یہ اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ آپ نے اربن ایریاز کے اندر مہاجروں کو تمام اداروں سے بے دخل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے. اس میں آپ نے پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا, اور پیپلز پارٹی نے اس شہر میں سارے اداروں پر اپنے قبضے جمائے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ طاقت کا توازن بگڑ گیا. طاقت کا توازن بگڑنے کے بعد سندھ کی موجودہ صورتحال. بہت شکریہ آفاق بھائی. لاسٹ آپ سے سوال بڑا اہم, موجودہ صورتحال جس طرح ہم نے سارے پہلو پہ نظر ڈالی کہ یہ پرابلمس آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہیں, مہاجر کس طرح اپنا اتحاد برقرار رکھ سکتے ہیں کہ مہاجر ایک ہو جائیں؟ بھلے آپ نے کہا کہ اگر انہیں آفاق احمد پسند نہیں ہے, الطاف حسین پسند نہیں ہے, کوئی پسند نہیں ہے, ایک جگہ کس طرح, کیونکہ مہاجروں کا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. مہاجر میں جس طرح ابھی میں ہمیشہ ایک بات کہہ دوں, میں نے کراچی میں کا دورہ کیا, اندرون سندھ میرا جانا ہوا, تو وہاں پر میں نے کچھ سندھی میرے دوست تھے, تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ وہ جگہ تھی تھر, وہاں پر کیونکہ خواتین کافی زچگی کے دوران میں انتقال کر رہی تھیں وائٹامن کم ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی میں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو چیزیں نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا, آپ پھر بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا برملا کہا کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح یہ مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے, انہوں نے کراچی شہر پہ ہمارے قبضہ کر لیا, اس طرح یہ ہم پہ قبضہ کر لیں گے. واحد پیپلز پارٹی کی جماعت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. اس طرح کا لوگوں کا برین واش کیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں دھمکیاں بھی ملتی ہیں ہمیں, آپ دیکھتے ہیں مختلف کلپس آتے رہتے ہیں اندرون سندھ سے کہ ہم یہ کر دیں گے, صوبہ نہیں بننے دیں گے, ہم فلانا نہیں کرنے دیں گے, مختلف آپ جانتے ہیں. ایسی صورت میں مہاجر کہاں کھڑا ہوا ہے, وہ کس طرح متحد ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں مہاجر الحمدللہ. میں پوری قوم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اردو بولنے والا
یا سندھ کے شہری علاقے سے تعلق رکھنے والا یا نیا سندھی یہ احمقانہ شناخت سے گریز کریں. پراؤڈلی اپنے آپ کو کہیں میں مہاجر ہوں. جس دن میں اپنے آپ کو مہاجر تسلیم کروں گا ایک قوم کی حیثیت سے تو اس دن میں دوسرے مہاجر کا خود بخود خیال رکھنا شروع کر دوں گا. لیکن جب میں اپنی شناخت پر شرمندہ رہوں گا اور میں بڑے دبے الفاظ میں کہوں پہلے میں پاکستانی ہوں, پھر میں اردو بولنے والا ہوں, اور میں مسلمان ہوں, میں قومیت پر یقین نہیں رکھتا. میرے دادا ہجرت کر کے آئے تھے تو میرے والد تو کراچی میں پیدا ہوئے تھے یا میں کراچی میں پیدا ہوا تھا, اس طرح کی باتیں. جی میں کوئی لغوی معنوں میں استعمال تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اصطلاحی معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ توصیف نے کہا کہ میں مہاجر ہوں. اگر میں اسی طرح پوری قوم سے توقع رکھتا ہوں نا تو یہی صرف واحد ذریعہ ہے کہ میں جب اپنے آپ کو مہاجر تسلیم کروں گا, فخر کروں گا, تو میں دوسرے مہاجر کا درد بھی محسوس کروں گا. میں اپنے آپ کو مہاجر تسلیم ہی نہیں کروں گا تو میں اس قومیت کے فلسفے سے انکار کر کے میں قوم پرست کہاں سے بن سکتا ہوں. زبردست, بہت اچھی بات ہے کہ آفاق بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا. آج سے 8-10 سال پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور آپ نے دوبارہ ہمارے پروگرام کے لیے زحمت دی, اور آپ کا بہت شکریہ. میری کوشش یہ ہوتی ہے, میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو مندر بھی بناتا ہے اور مسجد بھی, اور زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے. میں اپنے ان تمام لوگوں سے, لسنر سے یہ کہوں گا جو کراچی کے لیے درد رکھتے ہیں. میرے ایسے بھی دوست ہیں جو کبھی زندگی میں کراچی گئے نہیں, کبھی انہوں نے کراچی دیکھا نہیں, لیکن کراچی کے متعلق بڑی ان کے پاس ہسٹری موجود ہوتی ہے. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی نہیں ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. پاکستان میں جا کے دیکھیں کہ کراچی کا جو ایک نوجوان ہے اگر وہ کہیں جا کے رہنا چاہے تو صرف ایک ہی شہر ہے, وہ ہے اسلام آباد. باقی جگہ اس کا رہنا بہت مشکل ہے. ڈکیت آتے ہیں وہ مقامی اکثریت میں نہیں ہوتے کراچی کے, لیکن مجھے کراچی کا آج بھی ایک تک مہاجر نہیں ملا کہ وہ کہیں ڈکیتی کرتے ہوا کسی جرائم میں انوالو پایا گیا ہو. کراچی کے لوگ اپنے مسائل. میں آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہوں کہ ابھی اخبار میں بہت بڑا ایک اشتہار چھپا کہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے صرف ایبسکونڈر کی تعداد جو ہے نا 6,500, صرف لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے ایبسکونڈرز کی. اب مجھے بتائیے کرائم کہاں ہے؟ جہاں کرائم ہے وہاں عدالتیں نہیں ہیں. صرف کمانے کے لیے یہاں عدالتیں بھی ہیں, یہاں پولیس بھی ہے. سندھ کی 60% سے زیادہ پولیس اور تمام افسران صرف کراچی میں تعینات ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ جرائم بھی غیر مقامی آدمی کر رہا ہے اور جرائم کو کنٹرول کرنے والا بھی غیر مقامی, یا مقامی کا تو رول ہی ختم کر دیا انہوں نے. بہت شکریہ آفاق بھائی, تھینک یو سو مچ. اور میں اپنی عوام سے, اپنی قوم سے یہی کہوں گا, درخواست اپنے اندر یونٹی برقرار رکھیں. اگر آپ کا دماغ کہیں نہیں ملتا, کم از کم میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ کے جو محلے میں آپ کے رشتہ دار یہ سب آپ کے اپنے لوگ ہیں, اپنے لوگوں کو اون کرنا سیکھیں. جس طرح دوسری قومیت کے بھی تو کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی. میں امریکہ میں یہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ ہر آدمی اپنی کمیونٹی بنا کے رہ رہا ہے, چاہے وہ پنجابی ہو, پٹھان ہو. میری تمام قومیت سے دوستی ہے, لیکن وہ ایک کمیونٹی کی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. ہم کیوں الگ ہوئے میں, ہم کیوں بٹ رہے ہیں؟ ہمیں آپس میں یہ فاصلے ختم کر کے قریب آنے کی ضرورت ہے. موجودہ صورتحال میں اہم ضرورت ہے. میں نے جس طرح ذکر کیا, ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں میئر بھی اب آپ کا نہ ہو, اور کٹ پٹلی چیزیں آ کے آپ کی صفوں میں آ کے آپ کے اندر جو ڈفرینسز پیدا کر رہی ہیں, اور ڈفرینسز کو ختم کیجیے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ. آفاق بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.